बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमारा हर प्रोग्राम जो होता है वो बिल्कुल एक यूनिक और इंटीक होता है, ताकि जितनी भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये पता चले कि हम जब भी किसी प्रोग्राम में अपने एक नए गेस्ट के साथ आते हैं तो हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, विज़न क्या है, मकसद क्या है और किस तरह जो है वो हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। बीइंग डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो हमारी जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो बेशुमार चैलेंजेस से गुज़रती है, उनके बेशुमार किस्म के मसाइल होते हैं, लेकिन चूँकि हम उतने ही मासूम भी हैं कि हमारी बात को कोई सुनता भी नहीं है, तो हमने फिर कोशिश ये की है कि जितने भी मेडिकल कम्युनिटी से रेलिवेंट जितनी भी हमारी वो मेल्स के इशू हों या फीमेल्स के इशू हों, इस पे डिफरेंट किस्म की बेशुमार सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और लोग अपनी अपनी हैसियत में काम भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ करते भी हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने, चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक हमेशा जानती है कि जब भी वो किसी BHU में जाएं, THQ में जाएं या इसके अलावा DHQ में जाएं, किसी टीचिंग हॉस्पिटल में जाएं, किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज पे जाएं या डिफरेंट प्राइवेट क्लिनिक्स हों या डिफरेंट मेडिकल सेंटर्स हों, वहाँ पे लोग जाते हैं और लोग चूँकि जज्बाती भी होते हैं। जैसे हमने डिफरेंट शोज़ में अपने बात की कि जब भी कोई आपके घर में से कोई बीमार होता है तो उससे रेलिवेंट जितने भी उसके अजीज़ होते हैं, उसके बच्चे होते हैं या वालिद होता है या वालिद जो है वो अपने किसी रिलेटिव के साथ जाता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं हॉस्पिटल में बाद में पहुंचूं और मेरा मसला पहले हल हो जाए। इस तरह की कंडीशन लेके बेशुमार जो गवर्नमेंत इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे लोग रिपोर्ट भी होते हैं। इसी तरह डिफरेंट क्लिनिक्स के ऊपर भी लोग आते हैं, फिर वहाँ पे जो डॉक्टर्स के साथ उनकी तलख कलामी होती है, बेशुमार उनके मसाइल होते हैं। वो कोशिश करते हैं, डॉक्टर चूँकि अपने रूल्स के मुताबिक, प्रोटोकॉल के मुताबिक चलते हैं, चूँकि हमारा जो पर्पज़ है, जो विजन है, जो मकसद है वो इंसानियत की खिदमत है। हम तो जब डॉक्टर बनते हैं तो हम ये कहते हैं कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। हम अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। चूँकि डिफरेंट किस्म के ऐसे सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो हमारी अपनी फैमिलीज़ में होती हैं, जिसको हम अटेंड नहीं कर पाते। उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि हम कमिटमेंट में, हमारी जो कमिटमेंट होती है वो अपने पेशे के साथ होती है, अपने मरीज़ के साथ होती है और अपनी ड्यूटीज़ के साथ होती है। ऐसे मसाइल के साथ हमारे जो हॉस्पिटल्स में जितनी भी हमारी फ़ीमेल डॉक्टर्स होती हैं उनको क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं और फ़ीमेल डॉक्टर्स किस तरह अपनी ड्यूटी करती हैं और किस तरह लोगों के इस तरह के मसाइल के अंदर उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर इस तरह उनकी ड्यूटीज़ के अंदर क्या मसाइल आते हैं, उनकी स्टडीज़ में क्या इशू आते हैं और फिर उनको जॉब के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सारे मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में सुपर क्वीन ऑफ मेडिकल कम्युनिटी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वजीहा रिजवान को दावत दे रखी है, जो प्रेसिडेंट हैं मेडिकल वोमेन एसोसिएशन पाकिस्तान की, जो कि डॉक्टर साहब से हम जानेंगे भी कि उन्होंने जो है वो ये मेडिकल जो वोमेन होती हैं, जितनी भी औरतें होती हैं, वोमेन से मुराद हम सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे, वोमेन की जब हम बात करेंगे तो वो फीमेल के अंदर जितनी भी हमारी स्टाफ्स होती हैं, जितने भी हमारे पैरामेडिकल से रेलिवेंट जितने भी लोग होते हैं जो कि फ़ीमेल कंसीडर होती, तो उन सब के मामलात के ऊपर बात करने के लिए, चूँकि उन्होंने मेडिकल वोमेन एसोसिएशन बनाई है, तो मेडिकल से रेलिवेंट जितने भी लोग हैं तो उन सब के मामलात पे बात करेंगे। तो इस तरह जितने भी इश्यूज़ होते हैं, अब डॉक्टर साहब का हम पर्पस भी जानने की कोशिश करेंगे और फिर आपके जो लोगों के मसाइल होते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हवाले से या डॉक्टरों के एटीट्यूड के हवाले से या डॉक्टरों के रवैये के हवाले से, उन सारे मामलात पर हम अब आज के इस प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह फिर हम कोशिश करेंगे कि एक स्टूडेंट लाइफ से लेके फीमेल डॉक्टर्स या पैरामेडिकल जितने भी लोग होते हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजिंग आती हैं, किस तरह के मसाइल होते हैं और फिर डॉक्टर साहबा की जो ये एसोसिएशंस हैं ये किस तरह उनको हेल्प आउट करती हैं और फिर जो लोग डॉक्टर साहबा के साथ अटैच होना चाहते हैं तो उनको कौन सा रूल फॉलो करना है, इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं सुपर क्वीन ऑफ मेडिकल कम्युनिटी एसोसिएट प्रोफेसर
ڈاکٹر وجیحہ رضوان. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ میرے لیے پڑھنا بہت ضروری تھا, اس لیے پڑھنا ضروری تھا اور صحیح پڑھنا بہت ضروری تھا, کیونکہ جب بھی ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو جو ضروری نہیں ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں اس کو اسی طریقے سے سمجھا جائے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو میں کہنا چاہتی ہوں لوگ اس کا مطلب وہی, یعنی آپ کی زبان میں کوئی گرا نہ لگے, اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک نعرہ خواتین کے حقوق کے لیے لگا تھا, میرا جسم میری مرضی. جی جی. اس کو کچھ بے حیا لوگوں نے اس طرح لے لیا کہ مجھے بے لگام چھوڑ دیں, بالکل میں کپڑے میں آپ پہنوں میری کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جبکہ وہ کہنے والی ایک وہ عورت تھی جو کہتی تھی کہ نقاب لینا میرا حق ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ میں اگر کالج میں آ رہی ہوں تو میں نقاب لیے بغیر آؤں گی. وہ ایک عورت تھی جو کہتی تھی کہ اگر میری چھاتی میں گلٹی ہے تو ڈاکٹر کو چیک کرانا میرا حق ہے. وہ ایک عورت تھی جو کہتی تھی کہ کوئی نامحرم مجھے میری مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن وہ نعرہ بھی اتنا غلط ذہنوں کے لوگ چڑھتے ہوئے اتنا برا استعمال ہوا کہ اس کا مطلب اب اس کو سنتے ساتھ ہی لوگوں کو ایک غصہ یا اشتعال آ جاتا ہے. اسی لیے میں نے اپنی انٹرویو کا شروعات اس دعا سے کی کہ جو میں کہنا چاہتی ہوں مطلب اللہ کرے کہ میری زبان کو اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے کہ لوگ اس کا وہی مطلب لیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, فرسٹ آف آل تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ ایک اسمائلی فیس کے ساتھ ریلیکس موڈ میں مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا وجیحہ سے وجیحہ رضوان اور پھر وجیحہ رضوان سے وہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین اور پھر وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ میڈیکل وومن ایسوسی ایشن کیسے بنی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ایک فیمیل ہے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے, میں ایک بات کہتی ہوں کہ آخرت کی جنت ماں سے ہے اور دنیا کو جنت بنانے والا باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایز اے فیمیل اگر میں وجیحہ رضوان بھی ہوئی تو اپنے والد کی وجہ سے ہوئی, ڈاکٹر وجیحہ بھی بنی تو ان کے سپورٹ سے بنی. میرے میٹرک میں کوئی مارکس بہت اچھے نہیں آئے تھے, یہ کوئی 678 تھے, تو مجھے یاد ہے میری ایک ریلیٹیو نے رزلٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ڈاکٹر نہیں بنانا, یہ تو کیسے بنے گی ڈاکٹر اتنے کم مارکس پہ, تو ایسے ہی جو ہے نا پیسے ضائع ہوں گے. تو مجھے بڑا ہوا کہ نہیں کہ آپ یہ کیسے بات کہہ سکتی ہیں, مطلب میرے فادر مجھ پہ ٹرسٹ کرنے والے تھے, انہوں نے ٹرسٹ کیا اور ہم چاروں بہنیں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. میں علامہ اقبال میڈیکل کالج سے, گورنمنٹ کالج سے, اور میری باقی تینوں بہنیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ٹاپ کا کالج ہے وہاں سے پڑھی ہیں. میرے فادر خود بھی ڈاکٹر ہیں, تو یہ کیونکہ فادر کا سپورٹ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھا. میں اللہ کا شکر ہے جہاں تک بھی آئی ہوں, ایک اس ایج کے اوپر بڑے کم لوگ ہوتے ہیں بلو 40 ایسوسیٹ پروفیسر بن کے, وہ بھی ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر, اللہ کا شکر ہے. لیکن وہ پڑھائی کے اوپر اور سب چیزوں پہ فوکس کر کے, تو وہ میرے والد صاحب کے ایک الفاظ تھے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو وہ مان ہوتا ہے جو بیٹیوں کو ہوتا ہے, اور یہاں پہ آج آ کے بیٹھنے کا میڈیکل وومن ایسوسی ایشن کا بھی مقصد یہی ہے کہ جتنے مرد ہیں وہ اپنی گھر میں عورتوں کو, وہ چاہے بیوی ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, وہ مان دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ چونکہ یہ گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فیمیل ڈاکٹرز آتی ہیں, جیسے ہماری ایچ اوز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پی جی آر ہیں, وہ ڈفرینٹ, تو ہاسپٹل میں آپ دیکھتی ہیں آئے روز جو نا تشدد اور ڈاکٹرز کے ساتھ مار کٹائی, لڑائی, اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم اس کی بیسک ریزن کہیں کہ کیا ہے, تو وہ آپ یہ اس کو میں اگر دوسری طرح سے کروں, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ بہت کم ہوتا ہے. جی بالکل. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ایک میم بڑی دیکھی ہوگی کہ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے سرکاری میں, اس کی زبان پہ کانٹے ہیں اور پرائیویٹ میں اس کی زبان پہ پھول ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے. اگر پرائیویٹ میں میرا ہے تو میں نے 2 گھنٹے اپنا او پی ڈی کرنا ہے, میرا ٹائم ختم ہو گیا تو وہ پیشنٹ کل میرا ہی انتظار کرتے ہوئے آئے گا. لیکن سرکاری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 150 ہے, 200 ہے, وہ 300 ہے, آپ نے اسے دیکھنا ہے, آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. اور پھر جب ہم بڑے شہروں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کئی وہ ہوتے ہیں جن کو جواب دے دیا ہوتا ہے, وہ ایک بڑی آس سے آتے ہیں کہ اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے, 24 گھنٹے آ رہے ہوتے ہیں, اور ایک بستر پہ وہ پھر لڑتے ہیں کہ ایک بستر پہ ایک مریض ہونا چاہیے, 5 ہے. اس میں اب ہم نے تو کسی کو انکار نہیں کرنا, پرائیویٹ والے تو انکار کر دیتے ہیں, ہم نے تو 5 کو دیکھنے ہیں. تو اب وہ جس طرح سے وہ اوور کراؤڈنگ ہے, سب ہے, تو لوگ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک مریض سے بات کرنی ہے, میں اس کو وہی چیز سمجھا رہی ہوں, میں خوش اخلاقی سے سمجھاؤں گی,
میں صبح ہم جب ہوتے تھے 8 سے 2 بجے تک ہم بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, رات 8 بجے تک بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, 12 بجے بھی جب آپ وہی کوسچن سن رہے ہیں, وہ بیچارہ تو اپنی طرف سے پہلی دفعہ کر رہا ہے, لیکن آپ اس کا وہ چلا گیا, اس کی امی چلی گئی, ابو چلا گیا, اس کا چاچو آ گیا, وہ آ گیا, وہی ایک سوال جو آپ کو بار بار ہو, تو ماں یا باپ سے بھی یا ایک سوال بار بار ہی کرے تو کئی بار بندہ وہ ہو جاتا ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر فرنٹ فیس ہوتا ہے, اس بیچارے کو اے سی نہیں چل رہا, ایک بیڈ پہ 5 مریض ہیں, کیونکہ جو بات سن رہا ہے اس نے اسی کو سنانی ہے, تو وہ سارا غصہ اس ڈاکٹر بیچارے پہ نکل جاتا ہے کہ وہ مینجمنٹ کا ایشو, بالکل وہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, وہ سارے ہیں. اور وہ دیکھیں تو اگر ہم حکومت کو الزام دیتے ہیں, اب یہ 22 کروڑ کی جو ہماری عوام ہو گئی ہے, اب بیچاری حکومت ہوتی تھی جو بیچارے شاید ایم پی ایم این ایز ہوں گے, اپنا 1-2 بچہ ہی ہوگا, تو اس میں سب کا رول ہے, سب کا رول ہے. کیونکہ اب دیکھیں آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے اور ہاسپٹل فیسلٹیز وہی ہیں اور بیماریوں کا تناسب بھی بڑھتا جا رہا ہے. میں اپنے اکثر پروگراموں میں یہ کہتا ہوں ناظرین کہ جتنی اسپیشلٹی بڑھتی جا رہی ہیں اتنی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, چونکہ ہمارا لائف سٹائل بالکل وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, ایمرجنسی میں, وارڈز کے اندر, ان کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم سب سے پہلے تو دونوں طرف سے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں سب لوگوں کو ہمیشہ یہی بتاتی ہوں کہ ہم ڈاکٹرز ہیں, اگر ہمارے پاس ایسی کوئی سپر پاورز ہوتی کہ ہم ہر ایک کی زندگی بچا سکتے, تو کیا کبھی کسی ڈاکٹر نے اپنی ماں کو دفنایا ہوتا, باپ کو دفنایا ہوتا, بچے کو دفنایا ہوتا؟ کبھی نہ دفنایا ہوتا. تو ہم ایک انسان ہیں, شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, اور اس کے آگے پھر وہی والی بات کہ کئی بار ڈاکٹرز کے اوپر اتنا برڈن ہوتا ہے, وہ مریض کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے, اس میں بھی اٹینڈنٹس کیونکہ بار بار ہی چینج ہو رہے ہوتے ہیں سب کچھ. اب اس کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے مسئلہ, وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں جیسے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی بھی ماں باپ لڑائی نہیں کرتے کیونکہ ان کا بچہ بیمار ہوتا ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے سب ٹھیک ہو جائے. وہ جو کہ XYZ آئے گا, جو آیا ہے وہ زیادہ بات کو تول, اور وہ پھر جب انا کا مسئلہ آ جائے گا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, اور وہ پھر ایگو کا مسئلہ اتنا جاتا ہے. اب ٹھیک ہے, میں یہ بات کرتی ہوں کہ ڈاکٹرز میں تحمل برداشت ہونی چاہیے, لیکن کہنا آسان ہوتا ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, آپ کسی اسٹور پہ, کسی آپ ادھر ہی چلے جائیں, پرائیویٹ اسکول کی بات کر لیں, ادھر کے ٹیچر کو جا کے آپ گالیاں نکالنا دینا شروع کر دیں, اور آپ اس کو کہیں کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں, اب تم میری ملازم ہو, تم میری نوکر ہو, وہ آپ کی بات سنے گی نہیں سنے گی. تو وہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اتنا پڑھ لکھ کے سب کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے بیچاروں نے, اور جو بھی ڈاکٹر پاکستان میں رک رہا ہے وہ محب وطن ہے, وہ رکا ہے, باہر جانے کے چانسز ہوتے ہیں. وہ بیچارہ خود ایک سسٹم سے فائٹ کرتے کرتے اس میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے, سیلری نہیں مل رہی, اس میں جذبہ ہے کہ میں نے سرو کرنا ہے, اس کو تو کوئی اپریسیشن نہیں دیتا, اس کو تو کوئی تمغے اس طرح سے, وہ جو ایک بیچارہ پی جی ہے اس کو کوئی تمغے نہیں ملتے. یہاں پہ تو کوئی بھی ہو, آئی جی صاحب کو دیکھ لیں, کوئی بات ہو گئی, اس کو اپنے اس کو بلا کے اپریسیشن کا وہ دے دیا, گفٹ دے دیا. آج تک پی جی آرس کو تو نہیں دیتے. ابھی ہماری ایک بچی تھی جس نے روڈ پہ CPR کیا اور اس کو بچایا, ہم نے اتنا کانٹیکٹ کرنے کی حکومت نے اس کو نہیں اپریشیٹ کیا اس طریقے سے. تو وہ جب آپ کو اپریسیشن نہیں مل رہی ہوتی, نہ آپ کو پیسے اس طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں, نہ آپ کی ترقی آ رہی ہوتی ہے, نہ اپریسیشن, اور لوگ آپ کو ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر آپ کے اندر بھی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی جس میں آپ رسپانس دے جاتے ہیں. تو اگر ہم ڈاکٹرز کو بھی عزت دینا شروع کریں, ان کی سیلریز بہتر ہوں, ان کی فیسلٹیز بہتر ہوں, تو مجھے لگتا ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے دیکھا آپ کی سپرویژن میں نا, جیسے یہ چلڈرن ہاسپٹل کی آپ نے بات کی, تو یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ ایک بچی جو آپ کی ہاسپٹل کی اس سے ریلیونٹ تھی, تو اس نے وہ جان بچائی, اس نے اس کو, اس میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میڈیکل وومن ایسوسی ایشن اگر اس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہر فیمیل کی بیک پہ, تو وہ اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو کیونکہ میڈیکل وومن ایسوسی ایشن پاکستان, جو ایک بات ہم آف دا کیمرہ بھی کر رہے تھے, یہ کہاں سے سوچا ہم نے اور کیوں سوچا. سب سے پہلے تو میری ایک یہ بات کہ میں PMA کی بہت عزت کرتی ہوں, میں جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے میں ان کو بھی مانتی ہوں, وہ ان کی ایک آواز ہے اور ایک بہت اسٹرانگ آواز ہے. اسی طرح سے جتنی بھی میڈیکل کی ایسوسیشنز ہیں, چاہے وہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے, PSIM ہے, وہ ساری بہت فعال ہیں, انہوں نے کیا ہے, کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ ایجوکیشن میں بھی آگے چل رہی ہیں, ریسرچ میں بھی, اور پوری دنیا میں بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اب جہاں پہ بات آتی ہے میڈیکل وومن ایسوسی ایشن پاکستان کی, اب ایک میڈیکل وومن انٹرنیشنل ایسوسی ایشن ہے جس میں پورے دنیا سے کنٹریز کی وومن ریپرزینٹ کرتی ہیں, ہیلتھ پروفیشنل. وہ 103 ایئرز اولڈ ایسوسی ایشن ہے.
सेंट्रल एशिया में से उसमें थाईलैंड उसका पार्ट है, इंडिया पार्ट है, हम नहीं हैं, तो हमारी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचती थी. जैसे कि अब सेंट्रल एशिया की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि थाईलैंड में है, और एज अ पाकिस्तान प्रेसिडेंट मैं उससे रिप्रेजेंट करूंगी. मेरे साथ डॉक्टर महविश हैं, यूएल की प्रिंसिपल हैं, वो जाएंगी. डॉक्टर शैला जवेद अकरम है, डॉक्टर शमसा हमायूं है, वो जा रही हैं. डॉक्टर हतीजा मेरी जनरल सेक्रेटरी हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन की, वो जा रही हैं. अब मैं आपको एक से बात बताती हूँ, उसमें इंडिया भी है, थाईलैंड भी है. उस पर LGBTQ का एक था और पाकिस्तान ने उसको स्ट्रांगली अपोज किया कि हमने उससे कहा कि हम ये नहीं, हम वी डोंट कंसिडर के जो LGBTQ कम्युनिटी है वो वुमेन का एक पार्ट है. मैं मानती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको ना मर्द बनाया ना औरत बनाया, बीच का बनाया, उनके भी हकूक हैं, लेकिन ना वो हम शीमेल की बात कर रहे हैं, ना वो जो आजकल हमले भी बड़े कर रहे हैं, वो चाहे वो ये वाले उनके राइट्स भी होने चाहिए ना, उनकी भी कुछ नीड्स हैं, उनके हेल्थ इश्यूज होंगे. अब कहीं पे आपने देखा है कि आप किसी भी मार्केट में चले जाएं तो वहां पे मेल का वॉशरूम होता है, फीमेल का वॉशरूम होता है, फीमेल का वॉशरूम नहीं होता. यहाँ तक कि उन्होंने व्हील चेयर वाला वॉशरूम भी रखा है, फीमेल का वॉशरूम नहीं है. तो आपकी सोसाइटी ने उन्हें राइट्स तो नहीं दिए, लेकिन उनके राइट्स मांगने के लिए LGBTQ में ये नहीं हो सकता कि आप वुमेन के राइट्स उनको दे दें. ये नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी कि वुमेन के वॉशरूम में जो एक ट्रांसजेंडर है, जो मेल पैदा हुआ था और उसे ख्याल आया कि मैं फीमेल हूं, तो वो मेरे फीमेल्स के वॉशरूम में भी घुसे. इसी तरह से उनके भी हेल्थ इश्यूज हैं ये, लेकिन हम उसको LGBTQ को हम उस तरह से फीमेल के अंदर एक्सेप्टेंस में, या जो भी जैसे भी जो हमारी अखलाकियात थी, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज थी, हमने वहां पे स्टैंड लिया और उनको वो चीज विड्रॉ करनी पड़ी. तो ये एक पावर है, एक आवाज की पावर है. अगर हम चाहते हैं कि हमने दुनिया के साथ चलना है तो हमारी आवाज दुनिया में सुनाई भी देनी चाहिए. और इंडिया भी उसका पार्ट है, और इंडिया तो 1907 से उनकी एसोसिएशन है. वो अब बड़े मजे की बातें होती हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान से रेजिस्टेंस आती थी, तो हम जब बैठते हैं तो हम यहीं से अपनी बातों को दोबारा से शुरू करेंगे. जी नाजरीन, आपने देखा कि मेडिकल वुमेन एसोसिएशन पाकिस्तान की प्रेसिडेंट एसोसिएट प्रोफेसर वजीहा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू कर रही हैं, और हम डॉक्टर साहबा से मज़ीद भी आगे बातें करेंगे. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. वेलकम बैक नाजरीन. जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सुपर क्वीन ऑफ मेडिकल कम्युनिटी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वजीहा रिजवान जो कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहबा के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही है. और फीमेल जितनी भी मेडिकल से रेलिवेंट वुमेन हैं, उनके हकूक़ के ऊपर, उनके मामलात को बेहतर करने के लिए, उनके जितने भी मसाइल हैं इनको उजागर करने के लिए डॉक्टर साहबा अपना किरदार अदा कर रही हैं. वो यहाँ पर पाकिस्तान से भी कर रही हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जहाँ कहीं भी उनको मुमकिन होता है तो डॉक्टर साहबा इसका पार्ट बनने की भरपूर कोशिश करती हैं. अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे तो एक तो हमने ये पहले बात कर ली कि आपको ये ख्याल क्यों आया कि आपने मेडिकल वुमेन एसोसिएशन बनाई. अब अगर वो लड़कियां, या इसका क्राइटेरिया क्या है कि मेडिकल वुमेन एसोसिएशन में लोगों के इंटर होने का क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, अभी तो क्योंकि हमने जब बनानी थी तो था कि लोग कहेंगे कि क्यों बनानी थी, और हम जिस मुल्क में रहते हैं जब उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल लोगो लग जाता है तो एक्सेप्टेंस आसान होती है. तो हमने MWI के साथ अपनी एसोसिएशन ले ली. अब उसके साथ हमारी कोशिश यही है कि जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं, इंडिया, थाईलैंड, उसके साथ मिल के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी करें और वुमेन हेल्थ इश्यूज़ और चाइल्ड हेल्थ पे भी काम करें. अब इसके अंदर ये है कि हम उनके साथ क्योंकि एफिलिएटेड होते हैं, अभी हमारी मेंबरशिप, हम वहाँ से भी उनके साथ, हमारे लेजॉन में एक मेंबरशिप थी, हम इसको अब हमारा बस प्रोसेस पाकिस्तान में भी हमने इसे रजिस्टर करा लिया है, तो अब हम इसको अपनी वो भी ओपन करेंगे. इसमें कोई भी डॉक्टर, नर्सेज वो इसका पार्ट बन सकती हैं, या जो पैरामेडिक्स में फीमेल्स हैं वो इसका पार्ट बन सकती हैं. ठीक हो गया. तो डॉक्टर साहब, इसकी कोई फीस है या लोग वैसे डायरेक्टली? अभी हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो मैं पैसों के मामले को लेके चलने के लिए नहीं थी उसमें. हमारे सोशल मीडिया पे भी हमने अपने ग्रुप्स बनाए थे, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप थे. व्हाट्सएप के ग्रुप में तकरीबन 400 फीमेल्स इन द लीडरशिप रोल है. ये 33 फीमेल थी जो कि लीडरशिप रोल में थी, जिसमें वेरियस प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं. और जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर हलीमा सादिया सिंध से जो है डायरेक्टर हैं, KPK से डॉक्टर सलमा हैं, और पंजाब से डॉक्टर आयशा हैं एक. और इस तरह से हमने वो डिफरेंट बना के अपनी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी. और व्हाट्सएप के ग्रुप में मेनली हम कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपर. उसी के अंदर जो हमारे पास रजिस्टर के थ्रू हमने अपने गूगल फॉर्म पे मेंबर्स को रजिस्टर कर लिया हुआ है. लेकिन इस टाइम मैं पैसे लेने के, बिल्कुल भी कोई भी फीस लेने के हक में नहीं थी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेडिकल वुमेन एसोसिएशन पाकिस्तान हर उस फीमेल को, लड़की को बिलोंग करती है जो मेडिकल कॉलेज में या नर्सिंग कॉलेज में या पैरामेडिक्स या एलाइड हेल्थ में दाखिला ले लेती है. ठीक हो गया.
اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ بینگ میڈیکل وومن ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے آپ نے یہاں دیکھا، جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل جو دنیا میں یہ وومن ایسوسیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ لیز آن کرتے ہیں. ہم نے چونکہ لیٹ کیا، دیر آئے درست آئے، لیکن چلے ہو گیا. اب جو فیمیلز ہمیں سن رہی ہوں گی، دیکھ رہی ہوں گی، جو پیرامیڈیکل سے ریلیونٹ ہیں، جو ہماری گریجویٹس ہیں، پی جی آر ہیں، ایچ او ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، ایسوسیٹ ہیں، ایس آر ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ یہ ان کو کیا میسج دیں گی کہ وہ اگر کسی اور سوسائٹی میں کام کر بھی رہی ہیں تو وہ میڈیکل وومن ایسوسیشن کو کیوں جوائن کریں؟ دیکھیں، جو بھی ایک سبجیکٹ اسپیسیفک سوسائٹی ہوتی ہے میڈیسن کی، وہ اپنے سے ریلیٹڈ کرے گا. ابھی میں آپ کو بات بتاتی ہوں، ایک ماریا، مجھے نام نہیں لینا چاہیے، ان کا ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں جو اسی طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی، کانفلکٹ تھی ان کی، جب ملی تو ان کی ایف آئی آر بھی کاٹی نہیں جا رہی تھی. اب کس ایسوسیشن نے ان کے لیے بات کرنی تھی نہیں پتا تھا. اب اتنی فیمیلز ہوتی ہیں جو کہ فیمیلز کے ایشو ہیں، اب وہ فیمیلز کے ایشو ہیں. دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ ڈاکٹرز پروموٹ کریں، لیکن کیا ہر ہاسپٹل کے اندر کیا بریسٹ فیڈنگ فیمیلز کو خود چھوڑنی پڑتی ہے؟ جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں ان کو چھوڑنی، جو ماں خود بچے کو گھر چھوڑ کے آئی ہے کیونکہ ڈے کیئر کی فیسلٹی نہیں ہے، ہاسپٹل میں کوئی بریسٹ فیڈنگ ایریا نہیں ہے، تو وہ کسی کو کیا وہ کرے گی؟ اب اسی طرح سے میٹرنیٹی لیوز کے ایشو آتے ہیں، یا کچھ ایشوز وہ ہیں جو کہ میلز ایسوسیشن یا جو کوئی سبجیکٹ اسپیسیفک ایسوسیشن ہے وہ نہیں اٹھا سکتی. وہ اٹھانا ہی ایک فیمیل ایسوسیشن نے تھا. فیمیل کے ورک پلیس کے ایشوز ہوتے ہیں، اگر وہ فلیکسیبل آورس کی بات کرتی ہیں، وہ اگر ورک پلیس ہیراسمنٹ پالیسیز کی بات کرتی ہیں، تو وہ وومن نے ہی بات کرنی تھی اس کے اوپر. میں ایک آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گی. 1,25,000 نبی مرد آئے، لیکن جنت کی سردار فیمیل ہی ہیں، وہاں پہ میل نہیں ہے. اسی طرح سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیمیلز جو ان کی تھیں زوجات، ان کا ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کرنی ہے وہ ان کے تھرو کر لے. تو ہر فیمیل اتنی بولڈ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسئلے مسائل رکھ سکے. کیونکہ حضرت عائشہ کے ساتھ بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ جو ینگسٹر کے جتنے بھی فیمیل کے مسائل تھے وہ انہی کے تھرو وہ انہی کے تھرو آنے ہیں. تو امپاورمنٹ اور جو سیٹس ہوتی ہیں وہ ہر جگہ ہونی چاہیے، وہ پالیٹکس میں ہونی چاہیے، وہ ادھر ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ ریزرو سیٹس بن تاکہ گئی ایک ہیں، فیمیلز کی بات آ سکے. فیمیل اپنی بات فیمیل کو کہنے میں زیادہ محفوظ فیل کرتی ہے. جی ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ بڑے زبردست انداز کے اندر گفتگو کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی یہ بات کی کہ فیمیل کی معاشرے میں رسپیکٹ کیا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے. تو یہ اللہ نے ایک مقام رکھا ہے کہ آپ کو ایک رحمت سے اتارتے ہیں، اور پھر جس جنت کے لیے میں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ صبح و شام کوشش کرتے ہیں، ہر غیر ضروری کام بھی کر جاتے ہیں، ضروری بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا جس کام کے لیے آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس کی جو جنت، جس جنت کے لیے آپ کر رہے ہیں، وہ تو میں نے تیرے گھر میں تیری ماں کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے. تو یہاں سے فرق محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو مذہبی معاملہ ہے وہاں پہ اللہ نے فیمیل کو کتنی عزت دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیمیل کو کام ورک پلیس کے اوپر جیسے آپ نے بات کی تو یہ بے شمار ایشو ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ قسم کی جو اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں، وہ کسی بی ایچ یو میں، کسی دور دراز کے علاقے میں جہاں پہ کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہوتا، اور بینگ جو ینگ فیمیلز ہوتی ہیں ان کے بے شمار ایشو لوگ ہمیں بھی اپروچ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو میڈیکل وومن ایسوسیشن ہے وہ کچھ کر رہی؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 70% میڈیکل کالج میں داخلہ لینے والی فیمیلز ہوتی ہیں. آپ نے بھی میڈیکل کالج میں پڑھا ہوگا، وہ ہوتی ہیں، وہ تب لائک ہوتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں، میں کہوں وائس چانسلر اور پرنسپلس کو دیکھ لیں، ہاں، ایک سروس میں وہ آپ کو 10% سے اوپر نہیں ملیں گے پورے پاکستان میں. تو وہ جو اتنی لائک تھیں وہ ایک دم نالائک ہو گئی ہیں. اب 70% داخلہ ہوتا ہے، 15% ورک فورس میں آتی ہیں، 1 to 3% آگے جاتی ہیں. تو یہ بی ایچ یوز یہ وہ باتیں تو بالکل وہ ڈفرینٹ ہے. ابھی تو ہم وہ جو ایک پڑھی لکھی گھر کی لڑکی تھی جو ڈاکٹر بن گئی، ابھی تک ہم ان میں سے ہی اتنی گھروں کو بیٹھی ہوئی ہیں جن کو تو اجازت چلڈرن ہسپتال لاہور میں کام کرنے کی بھی اجازت نہیں. میرے پاس میری اکثر ایسا آتی ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کام چھوڑ دیں، ان کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے. تو بی ایچ یوز اور وہ سب کچھ ہے. میں یہ نہیں کہتی، دیکھیں جہاں پہ کام کر سکتے ہیں وہاں پہ کریں. ورک پلیس بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتی آپ صرف سرکاری بیٹھیں، آپ پرائیویٹ کریں. آپ پرائیویٹ نہیں کر سکتے، آپ ٹیلی میڈیسن کریں، آپ کسی نہ کسی طرح سے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں. تو ہمارے مسئلے تو بہت ہی ابھی جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کے ہیں کہ ہم پیچیدہ مسئلوں کے اوپر جائیں. وہ کیوں نہیں آ پاتی ہیں اس کو دیکھنا ہے، ان کی لیڈرشپ کو اسٹرینتھن اپ کرنا ہے، ان کو ایکیڈیمکس میں آگے لے کے آنا ہے، ان کو لیڈرشپ رول کے اندر آگے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے.
تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی سیمینار وغیرہ بھی آپ کر رہی ہیں جو فیمیل کو آگاہی دی جائے کہ آپ کا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے؟ بالکل، وہ جو ہے ویسے تو بری بات آگ کی طرح پھیلتی ہے، لیکن تھینکس آپ جیسے لوگوں کا، کچھ میڈیا کے پرسن بہت اچھے ہیں. میں اس وقت ان کا ایک آپ کا میں بہت زیادہ تھینکس، ایک عفان کیسر کا مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا بھی ہمیں سپورٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے کیونکہ ساری لیڈنگ ڈاکٹرز ہیں، ہم ویبینارز بھی کرتے ہیں. وومنس ڈے بھی اس پر ہم نے گجرانوالہ میڈیکل کالج میں اقبال ڈوگر صاحب کا بہت شکریہ کہ ہم نے وہاں پہ مینیج کیا تھا. 12 ہم نے امپیکٹ فل لیڈرز کے ایوارڈ دیے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پروفیسر عطیہ کو ہم نے دیا جو انیٹمی کی پروفیسر تھیں. تو وہ بڑا اچھا ہم نے کیا. اور کیونکہ ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں 3 منتھلی وہ انٹرنیشنل نیوز لیٹر میں چھپتی ہیں، میڈیکل وومن انٹرنیشنل ایسوسیشن پہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی آ جاتی ہیں. تو یہ ہماری ساری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ آن ریکارڈ ہوتی ہیں اور یہ چل رہی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم کرتے ہیں. سندھ میں کل ہم نے انٹرسٹنگلی ہم نے مینسٹرل ہائیجین ڈے سیلیبریٹ کیا. آپ کو پتا ہے یہ کیوں میں نے سیلیبریٹ کیا؟ یہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس لیے کیا کیونکہ مجھے سندھ سے جب، اب مجھے نہیں پتا، ابھی ہم بالکل سٹارٹ تھے، آج سے کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر جیوت کی کال آئی. سندھ سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ مطلب سیمینارز نہیں ہو سکتے شاید آن لائن، اور سگنل بھی بڑے پورے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک ہندو کمیونٹی رہتی ہے اور یہاں پہ ابھی تک جو مینسٹریشن ہے وہ اتنا بڑا مت ہے کہ وہ لڑکیاں شرم کے مارے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں. اور انفارچونیٹلی کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناپاکی ہے، تو وہ ناپاکی ہے، تو کیونکہ یہ ناپاکی ہے تو اس کی جو پریکاشن کے لیے بھی ناپاک کمرہ، گندا کپڑا بھی یوز ہو سکتا ہے یا اس طرح سے چیزیں. تو اس سے اتنے ایشوز ہوتے ہیں. اب اس پہ میں بات نہیں کروں گی، وومن ایسوسیشن بات نہیں کرے گی تو کون کرے گی؟ بات تو کرنی ہے. بات کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے کہ بچیاں اس سے بھاگ جائیں، فوتکیاں ہوں، ان کی انفرٹیلیٹیز کے ایشو ہو جائیں، اس سے شرمانا چاہیے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیونٹ ایک سوال لے لیتے ہیں. جیسے آپ نے چونکہ یہ بات کی ہائیجین کی، تو سیکس ایجوکیشن بینگ اے میڈیکل وومن ایسوسیشن، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میل اور فیمیل کو اکیڈمی لیول کے اوپر سیکس ایجوکیشن دینا چاہیے؟ جو ہماری وہی والی بات ہے جو جہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زبان کھول دے. سیکس کا ورڈ ہی ایسا ہے کہ بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. جینڈر کی اگر ہم بات کریں، جینڈر ڈفرینس کا، کیونکہ مرد اور عورت بالکل مختلف طریقے سے بنے ہیں، ان کے باڈی کے فنکشن صرف ڈفرینٹ ہے، ہارمونس ڈفرینٹ ہیں، ان میں بیماریاں ڈفرینٹ ہیں. میل جیسے جیسے گرو کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑے مزے کی کہ مرد جو ہے کم جیتا ہے لیکن صحت مند جیتا ہے، عورت زیادہ جیتی ہے لیکن پھر بیماریوں کے ساتھ جیتی ہے. ان میں جوڑوں کے مسئلے ہوتے ہیں، سب کچھ ان کے اندر ہے. ابھی ہم نے یہ گلوبل سروے کا ہم پارٹ بنے ہیں جس میں ہم نے اپنا پورا پی ایم ڈی سی کے ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ لیزون میں کیا ہے انالیسس کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے جینڈر ایجوکیشن کے اوپر. تو وہ جب بھی وہ کوئی بات آئے گی تو وہ انٹرنیشنل فورم سے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ لیک کرتے ہیں، کتنی ہونی چاہیے اور کیا غیر ضروری ہے جو ہمارے کلچر سے، ہمارے مذہب سے تضاد کرتی ہے. اس کے اوپر ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے کہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ جتنی بھی فیمیلز جو ہماری میڈیکل سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، ان کے جیسے اگر ان کے کچھ چھوٹے بچے ہیں، مدر فیڈ ہے، تو ان کے لیے جیسے آپ نے ایک اسپیس کی بات کی، تو جو کہ یہاں پہ نظر نہیں آتی ہمیں کسی بھی جگہ دنیا میں آپ جائیں تو آپ کو ہر جگہ پہ ایون کہ ٹرین اور بس کے اندر بھی وہ جگہ ملتی ہے. تو اس کے اوپر میڈیکل وومن ایسوسیشن کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر کچھ حد تک کام ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. ہمارے اپنے ہاسپٹل میں ابھی انہوں نے ڈے کیئر سینٹر یہ صاحبہ نے بھی انوگریٹ کیا تھا اور یہ چل رہا ہے کہ اس کو ہوپ فلی ڈے کیئر سینٹر کو 24/7 کر دیں گے. پھر انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی، میں یہ کہتی ہوں، میں نے نا ایک پودا لگایا ہے، اس نے بہت بڑا درخت بننا ہے اور درخت وہ لگانا چاہیے جس کی چھاؤں میں آپ نہ بیٹھیں. ہم جو 33 فیمیل شروع ہوئی تھی، شاید یہ ایسوسیشن ہمیں اتنا فائدہ نہ دے سکے، لیکن آج سے 50 سال بعد، 100 سال بعد یہ ایک بہت فعال ہوگی جو ہر طریقے سے کام کرے گی. ابھی جو ہم اپنا مین فوکس رکھ رہے ہیں وہ ریسرچ کے اوپر رکھ رہے ہیں، ایکیڈیمکس کے اوپر، لیڈرشپ، مینٹورشپ کے اوپر رکھ رہے ہیں. ہم دوسری کی آواز بن رہے ہیں، ہم سکسیس سٹوریز شیئر کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک فیمیل پرنسپل بنی ہے، پروفیسر زورا خانم ہو گئی، میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام دیا. نگار جوہر ہو گئی میڈم، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ سب کچھ ان کو پلیٹ میں رکھ کے مل گیا یا انہوں نے ہرڈلز نہیں دیکھے. ان لوگوں نے ہرڈلز دیکھے، تو ہرڈلز پہ آپ نے رکنا نہیں ہے، چلتے جانا ہے. تو ابھی ہم صرف یہ سمجھا رہے ہیں اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ریسرچ گرانٹس کے اوپر بھی، وومن ہیلتھ کے اوپر بھی ریسرچ ہونا شروع ہو. اسپیشل وومن کو ہم ریسرچ کے اندر لے کے جائیں ہر جگہ میں. اگر آپ کوئی وومن پالیسی بنا رہے ہیں اب تو اس میں وومن کا بیٹھنا ٹیبل پہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسے، اس کے بغیر وہ بات نہیں ہونی چاہیے. ان کا اوپینین سامنے نہیں آئے گا تو آپ کیسے ڈسکس کریں گے؟ میں اس کو کہتی ہوں نو ڈیسیژن اباؤٹ وومن وداؤٹ وومن. ایسے ہی ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ کلچر میں آپ کا ایگریکلچر کا وزیر ہوتا ہے، ایگریکلچر میں کلچر کا وزیر ہوتا ہے، تو وہ جس کی فیلڈ ہی نہیں ہوتی تو وہ کیسے بات کرے گا.
تو ڈاکٹر صاحبہ چونکہ بڑی زبردست انداز میں آپ گفتگو کر رہی ہیں اور فیڈ بیک میں بھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جتنی بھی ہماری فیمیلز ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایک یونیک ٹاپک ہے اور اس کے اوپر جس قدر ہم ڈیٹیل گفتگو کر رہے ہیں. اس طرح میں نے دیکھا کہ آپ سوشل میڈیا کے سارے نیٹ ورک تقریباً یوز کرتی ہیں. ہمارا پلیٹ فارم بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے. آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنی کسی نمائندہ کو بھیجنا چاہیں تو آپ اپنا موقف یہاں سے بھی لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں. تو بینگ اے پریزیڈنٹ آپ جتنی بھی آنے والی جنریشنز ہیں فیمیلز کی ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ لیڈرشپ کا کردار کس طرح ادا کریں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہیں اپنا آئیڈیل مانتی ہوں. وہ بزنس وومن تھی, وہ لیڈر تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جس طرح سے سپورٹ کیا اور وہ جس طرح سے اسلام پھیلا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت عزت اور احترام دیتے ہیں, ان کا ایک مقام تھا. تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہ کریں. بینگ اے وومن از اے سپر پاور. لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا, چپ کر جاؤ, تم عورت ہو. نہیں, اگر آپ حق پہ ہیں, سچ پہ ہیں تو آپ کی آواز پوری دنیا سنے گی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ چاہتی ہیں کہ جتنی بھی جیسے آپ نے یہ شروع کیا تو چونکہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے سارا آئیڈیا ہے اس کا, تو آپ کے لیے جتنے بھی ہڈلز آئے ہیں, جتنی بھی پریشانیاں آئیں, تو اس کو آپ نے کیسے فیس کیا؟ ہڈلز آتے ہیں, بہت آتے ہیں, لیکن لوگوں کا سپورٹ ہوتا ہے جس میں آپ بھی ہیں. عفان کا میں نے ذکر کیا. جو بھی سب سے آسان نا, میلز بڑی جلدی ایکسیپٹ کر جاتے ہیں, جو فیمیلز کی طرف سے بھی ریزسٹنس آتی ہے. بہت سے میلز جس میں پروفیسر ملازم بہاری ہو گئے, گوندل صاحب ہو گئے, میرے اپنے وائس چانسلر صاحب ہو گئے, اقبال ڈوگر صاحب ہو گئے اور علی ہاشمی صاحب ہو گئے, یہ سب بہت سپورٹ کرتے ہیں اور بہت سپورٹیو ہیں. کرنل خالد صاحب ہو گئے, میں عزیر ہو گئے, میں بہت کا نام یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہماری کسی سے نا مقابلے بازی نہیں ہے. ہمیں بس یہ ہے کہ آپ تو کر رہے ہیں, ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ساتھ چلیں. کیونکہ اگر پاکستان کی یا پوری دنیا کی آدھی عورتوں پہ ہے, تو اگر آدھی پیچھے رہ جائیں گی, پڑھ بھی لیں گی, گھروں میں بیٹھیں گی, تو پھر ترقی نہیں ہو سکتی. تو میرا یہی ہے کہ جہاں ہڈل تو آنے ہی ہوتے ہیں. اب تو ایسا ہو گیا, اگر کوئی اسپیڈ بریکر نہیں آتا, جھٹکا نہیں لگتا, تو مجھے لگتا ہے گروتھ ہی نہیں ہو رہی. تو جب جھٹکے آتے ہیں تو میں کہتی ہوں اچھا یہ تو اونچا اور آنے کے لیے جو ہے نا آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم نے ساری بات کر لی وومن امپاورمنٹ کے اوپر. بینگ اے پیڈیاٹریشین میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ مائیں اور وہ عورتیں جو ورکنگ وومن ہیں, نان ورکنگ ہیں, پروفیشنل ہیں, نان پروفیشنل ہیں, وہ جو ہمیں سن رہی ہیں, تو ان کو آپ ایک میسج میں کیا یہ بتانا چاہیں گی کہ مدر فیڈ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, جس چیز کا ذکر قرآن میں بار بار ہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اتنی وہ ہے نا کہ اس کے اوپر تو کوئی اور دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں, جو پرانے زمانے بھی تھے اس میں وہ کیا کہتے ہیں, آپ کبھی بھی گائے, بھینس, بکری کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگا. ان کے لیے بھی ایک فیمیل ہائر ہوئی جو دودھ پلاتی تھی, اور قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ تمہاری بیوی نہیں پلا سکتی تو کسی اور عورت کا مطلب ان کو ہائر کر لیں. تو جس کی جو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, تو اس میں میرا کہنا یا نہ کہنا کیا بات ہوتی ہے. لیکن بریسٹ فیڈنگ کے فائدے بہت زیادہ ہیں, یہ ہیلتھ کو بہت زیادہ بہتر رکھتا ہے. میں کہتی ہوں گائیں, دیکھیں اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو گائیں کا خون تو نہیں نہ لگائیں گے, انسان کا خون ہی لگنا ہے. تو اگر انسان کا بچہ ہے تو اس کو پلانا بھی دودھ وہی ہے, وہ بہت بیماریوں سے بچائے گا بھی, قوت مدافعت بھی بہت بہتر رکھے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس پہ بات ختم ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ مائیں کہتی ہیں ہمارا دودھ آتا ہی نہیں. دیکھیں, ماں کا بس چلے نا تو وہ اپنی جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ بھی اپنے بچے کو پلا دے. تو جب وہ کہتی ہے کہ نہیں آتا نا, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پراپر بریسٹ فیڈنگ ٹیکنیک نہیں اس کو پتا ہوتی. اب یہاں پہ بھی فیمیلز کا رول آتا ہے. اب مجھے ایز اے فیمیل, اور جو ہم کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور جو ہم کرتے بھی ہیں, تو وہ ہماری پوری لیکٹیشن کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر اٹیچمنٹ پراپر نہیں ہے, مدر ریلیکس نہیں ہے, مدر کی فیٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, یا اس کی ایک پراپر ٹیکنیک ہوتی ہے, تو وہ اگر اس پہ نہیں کرے گی تو نہیں آئے گا. تو وہ بھی بریسٹ فیڈنگ کی پروموشن یہ نہیں ہے آپ اس کو ڈانٹنے بھی تو ہی پلا رہی, بھائی اس کو دیکھے تو صحیح کہ اس بیچاری کو پتہ بھی ہے کہ کیسے پلانا ہے کہ نہیں پلانا ہے, ڈائٹ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ ذہنی طور پہ بھی سکون میں ہے کہ نہیں. تو وہ پھر جو ہے نا آپ کو اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا بس چلے تو وہ اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت زیادہ فیمیل جو ہمیں سن رہی ہوں گی وہ ہاؤس وائف ہوں یا وہ پروفیشنلز ہوں, تو ان کے لیے ایک میسج یہ بتائیں کہ جو فارمولا ملک ہوتا ہے وہ بچوں کی صحت کے لیے کتنا بہتر ہوتا ہے, کتنا مضر صحت ہوتا ہے؟ دیکھیں, وہی والی بات یہ کہ ماں کے دودھ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کہ اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ گوروں پہ ہم بات کرتے ہیں ان میں محبت نہیں ہے, ان کے بریسٹ ملک کے, ان کے جیسے ہمارے بلڈ ڈونیشن ہوتی ہے وہ بریسٹ ملک ڈونیٹ کرتے ہیں اور ان کے وہ سٹوریج کے وہ ہوتے ہیں وہاں پہ.
تو کوشش تو یہی کریں کہ آپ مدر فیڈ ہی لیں, کہ کسی بھی صورت آپ کو فارمولا ملک پہ نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی اس کو ایسی النس ہے کہ اگر اب وہ دودھ پلائے گی اور اس کی اپنی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں گائے بھینس کے دودھ سے بہت بہتر یہ ہے کہ کم از کم 1 to 2 ایئرس تک آپ فارمولا ملک لے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, تو آپ ہماری فیمیلز کو کیا پیغام دیں گی, اور فیمیلز جو آپ کے ساتھ جڑنا چاہتی ہیں وہ کیسے کانٹیکٹ کریں؟ میں صرف فیمیلز کو پیغام نہیں دوں گی, میں سب ڈاکٹرز کمیونٹی ہیلتھ پروفیشنلز کو یہ ایک پیغام دوں گی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. یہ دو مختلف وجود ہیں جو کہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں, چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ ورک پلیس ہو, کوئی ایک نظام کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکتا. اس لیے دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے, اس کا حق اس کو ملنا چاہیے. اور جب تک وومن ہیلتھ پروفیشنلز ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ریسرچ, ایکیڈیمکس اور ورک پلیس پہ لیڈ نہیں کریں گی تو پاکستان بھی ترقی نہیں کر سکتا. اپنی بیٹیوں پہ, اپنی بہنوں پہ, اپنی بیویوں پہ اعتماد کریں, وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گی. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ گفتگو بند کریں, اس کو مزید گھنٹوں پہ ہم کر سکتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ سپر کوئین آف میڈیکل کمیونٹی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر وجیہہ رضوان, کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین اور پریزیڈنٹ میڈیکل وومن ایسوسیشن پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھی, اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو کی, اور فیمیل کے جتنے بھی پرابلمز تھے ان کو کس طرح اجاگر کرنے کا وہ ویژن رکھتی ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, پرپز کیا ہے, یہ سب کچھ آپ نے سنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ڈاکٹر صاحب ایک کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین بھی ہیں, تو میں نے کچھ چیزیں ان سے وہ بھی نکلوائیں کہ جو فیمیل سے ریلیونٹ تھی, اور اسی طرح وہ مدر فیڈ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, فارمولا ملکس کے اوپر بھی بات کی. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ نئی کیوری, نئی تھیوری, نئے سوال و جواب, نئی میتھس, نئے فیکٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.